बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे सेकंड अपडेटेड एडिशन ऑक्सफोर्ड विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर क्लास 7 और इसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जिसका हम टॉपिक करेंगे आज बाइजेंटाइन एम्पायर। तो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। Byzantine was a former Greek town in the east with an important geographical location. Byzantine एक ग्रीक का फॉर्मर यानी जिसने फाउंडेशंस रखी थी, जहाँ ग्रीक पले बड़े, जहाँ से ग्रीक की इब्तिदा हुई, उसका एक कस्बा था और ये ईस्ट में वाक़या था। और इसको जियोग्राफिकली जो है ना, लोकेशन इसकी अल्लाह ने ऐसी बेहतरीन बनाई थी कि ये दो बड़े समंदरों को या बहरों को आपस में मिलाता था, जिसमें बॉस्फोरस और ब्लैक सी शामिल है और सेंटर में मेडिटेरेनियन सी था। तो मैं अभी आपको यहाँ पर जो नीचे मैप नज़र आ रहा है तो बता दूँगी कि कैसे मेडिटेरेनियन सी कौन सा है, ब्लैक सी कौन सा और बॉस्फोरस कौन सा है। इट वॉज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द बॉस्फोरस, ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। अब ये तीन समंदरों के दरमियान में करके वाक़या था। ऑल द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पास थ्रू इट एंड द शिप दैट यूज टू एंकर देयर पेड हैवी टैक्सेस। और जिनको भी यहाँ से क्रॉस करना पड़ता था ना, या एंकर करना होता था, वहाँ लंगर अंदाज होना होता था, जहाज़ों को रुकना होता था। आपको पता है जहाज़ बहुत लंबे लंबे सफ़र के ऊपर जाते हैं और उनको स्टॉप करना होता है। तो काफ़ी दूर के सफ़र से जब जहाज़ यहाँ यूरोप में पहुँचते थे बाइजेंटाइन के एरिया में, तो वहाँ वो लंगर अंदाज होते थे और पोर्ट बनी हुई थी अल्लाह की तरफ से, डीप सी की पोर्ट थी ये, मतलब डेल्टा टाइप। और यहाँ पर शिप आकर रुकते थे तो उनको काफ़ी हैवी पे करना पड़ता था टैक्स। इतना बाकी पोर्ट्स के ऊपर पे नहीं करते थे जितना यहाँ पर उनको टैक्स पे करना पड़ता था। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जियोग्राफिकली लोकेशन। आप इस मैप को देख रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि बॉस्फोरस सी, फिर बॉस्फोरस के नीचे जो स्टार लगा हुआ है ये है बाइजेंटाइन, जो आज के दौर में इस्तंबुल के नाम से मशहूर है। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी और वो पर ब्लैक सी। अब जहाँ ये स्टार लगा हुआ है ना बाइजेंटाइन का, यही वो जगह है। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट कहलाता है, स्ट्रेट या नैरो पाथ इन द सी, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ से वो शिप्स क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी या ब्लैक सी जाती थी, या ब्लैक सी या मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके बॉस्फोरस सी में जाती थी बाकी इलाके में जो कि लैंड पर लगते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से एक समझ लें कि टूल प्लाजा बना हुआ था इनके लिए, जहाँ पर उनको हैवी टैक्स दे के बॉस्फोरस सी के अंदर जाना पड़ता था या बॉस्फोरस से मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी की तरफ जाना पड़ता था। तो होपफुली अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। और आज के दौर में बाइजेंटाइन को इस्तंबुल कहते हैं। अब कॉन्स्टेंटाइन रीबिल्ट बाइजेंटाइन एंड फोर्टिफाइड इट विद डिफेंसिव वॉल्स एंड टावर्स। अब कॉन्स्टेंटाइन ने दोबारा से रीबिल्ट किया बाइजेंटियम को, और उसको किस तरह महफूज किया, उसके गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें जो हैं, जो मजबूत दीवारें होती हैं ताकि किले नुमा दीवारें, वो खड़ी की, और 7 टावर बनाए, वॉच टावर, जहाँ पर सोल्जर्स खड़े होकर बाहर की तरफ देखते होते थे। ही रीनेम द सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल। अब उन्होंने इस इलाके को एक नया नाम दे दिया, इस सिटी को, इस शहर को एक नया नाम दिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। The Byzantium Empire lasted for a millennium after the fall of the Western Roman Empire in the 5th century. अब तकरीबन मिलेनियम इसने किया, इस बाइजेंटियम एम्पायर ने, किसके बाद, जब रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न तो पहले ही तबाह हो चुकी थी, अब वेस्टर्न रोमन एम्पायर जब 5वीं सदी में जाकर तबाह होती है या उसका ज़वाल आता है, तो उसके बाद इसने तकरीबन 1000 साल तक तकरीबन ये बाइजेंटाइन एम्पायर कायम रही वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ज़वाल के बाद। इट वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स हु टर्न्ड इट इनटू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स इन यूरोप विद अ रिच कल्चर। और बाइजेंटाइन एम्पायर जो है ना, वो वेस्टर्न ईस्टर्न एम्पायर से कहीं ज़्यादा फली फूली और ताकतवर थी, और उस पर बहुत सारे बादशाहों ने जो है ना हुकूमत की, और उसका कल्चर बड़ा रिच था। और अगर अब भी हम तुर्की और इस्तंबुल को, उसकी हिस्ट्री को उठाकर देखें, या अभी इस्तंबुल को रिसेंट या टुडे में जाकर देखें, तो आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं वहाँ पर, और बहुत सी बाक़ियात हैं
بائزنٹائن امپائر کی اب بھی موجود ہیں ترکی کے اندر. اس کے آرٹیفیکٹس ہیں, اس کے جو کنسٹرکشنس تھیں جیسے آیا صوفیہ ہے اور باقی اور بہت ساری چیزیں. ریلیشنس ود نیبرنگ کنٹریز. As the Byzantine Empire was located on the main sea trade route, it had strong diplomatic ties with other countries. جیسا کہ میں نے بھی آپ کو ان کی لوکیشن کے بارے میں بتایا کہ یہ لوکیشن کیونکہ سی روٹ کے اوپر تھی اور بہت امپورٹنٹ وہ روٹ تھا, سی ٹریڈ روٹ تھا, تجارت ہوتی تھی زیادہ تر اسی روٹ سے. تو ان کی بہت ساری کنٹریز کے ساتھ جو ہے نا سفارتی تعلقات تھے, یعنی انہوں نے اپنے ایمبیسڈرز یا اپنے سفارت خانے جہاں سے ویزے ملتے ہیں یا جہاں سے انٹریز ملتی ہیں یا جہاں سے ان کو سلپس ملتی تھیں وہاں ان اینڈ آؤٹ ہونے کے لیے, جیسے ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ان کے تعلقات آپس میں تھے اور وہ بہت سینسٹیو تھے بہت ساری کنٹریز کے ساتھ, کیونکہ بہت ساری کنٹریز ادھر آ کر تجارت کرتی تھیں یا یہاں کا مال وہاں جاتا تھا. آن دا ادر ہینڈ the empire also faced attacks at different times by different invaders due to its prosperity and economic strength. اب کیونکہ یہ ٹھیک ٹھاک لوگ تھے, ہیوی ٹیکسز لینے کی وجہ سے بڑے جو ہے نا پیسوں والے ہو گئے تھے, تو باہر کے انویڈرز جو ہیں نا, باہر کے لوگ ان کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے, اکثر ان کو اٹیکس کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بہت ڈفرینٹ قسم کی لوگ جو ہے نا ان پر حملہ آور ہوا کرتے تھے ان کی اسی آرام, سکون, آسائش اور دولت کی وجہ سے. دا بائزنٹائن امپائر پاس تھرو ڈفرینٹ پیریڈز آف لاسز اینڈ گینس. ان کو بہت سارے ایسے دور سے گزرنا پڑا جہاں ان کو بہت ترقی بھی ملی اور بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بہت نقصان ہو جاتا تھا حملوں کی وجہ سے, اور کبھی کبھی ان کو تجارت کی وجہ سے کافی نفع ہوا کرتا تھا. ڈیورنگ دا ارلی مسلم کانکویسٹ اٹ لاسٹ ایجپٹ اینڈ سیریا. جب مسلمانوں نے فتح کرنا شروع کیا علاقوں کو تو اس وقت انہوں نے اپنے ایجپٹ اور سیریا کو گوایا. انہی کی وہ اسٹیٹس میں آتا تھا, یعنی مصر اور شام, تو وہ ان کے ہاتھ سے گیا اور مسلمانوں نے اس کو فتح کر دیا. کانسٹنٹائن واز دا فرسٹ رومن ایمپرر ٹو کنورٹ ٹو کرسچینٹی اینڈ گیو اٹ اے لیگل اسٹیٹس. کانسٹنٹائن جو تھا وہ پہلا رومن ایمپرر تھا جو کہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوا تھا. اس نے عیسائیت قبول کی تھی, وہ کرسچن بن گیا تھا, لیکن اس سے پہلے وہ گریکو رومن گاڈس جو ہے نا ان کو بائزنٹائن کے لوگ مانا کرتے تھے, یعنی خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے. وہ گریکو رومن گاڈ تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے, لیکن پھر اس نے اس کو چھوڑ کر جو فرسٹ رومن ایمپرر ہے وہ کرسچن ہو گیا. اس نے کہا جی میں حضرت عیسیٰ کی پیروی کرتا ہوں اور میں ان کو مانتا ہوں, اس خدا کو مانتا ہوں. تو اس طرح جو ہے نا یہاں پر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اس علاقے میں. ان 380 CE یعنی کرائسٹ ایرا کے اندر کرسچینٹی واز ڈکلیئرڈ دا اسٹیٹ ریلیجن آف دا رومن امپائر بائی ایمپرر تھیوڈوسیس فرسٹ یا ون. اب پہلے تو خالی رومن ایمپرر نے کنورٹ کیا اپنے آپ کو, اپنی ذات کو, لیکن اس کے بعد آنے والے ایمپرر جو تھیوڈوسیس تھا نا اس نے کیا کیا کہ پورے علاقے کا ریلیجن جو ہے نا ڈکلیئر کیا کر دیا کہ کرسچینٹی ہے, یعنی عیسائیت ہمارے علاقے کا, یا ہم لوگ جو ہے نا سب عیسائی ہیں. یہاں پر جو موسٹ آف دا میجارٹی ہے نا وہ یہی ہے کہ عیسائیت سے جڑی ہوئی ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اس وجہ سے بھی عیسائیت کو قبول کیا کیونکہ وہ وہاں رہنے والے تھے اور انہوں نے وہی گریکو گاڈ جو تھا نا رومن گریکو گاڈ اس کی پوجا کرنی چھوڑ دی جو جوڈازم سے ریلیٹڈ تھا یہ مذہب. جیسے کہ ہم اب پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہماری میجورٹی مسلمس کی ہے, تو اسی طرح انہوں نے بائزنٹائن میں کرسچینٹی کو اسٹیٹ ریلیجن قرار دے دیا تھا. The church and the bishop of Rome continued to gain unlimited powers, even more than the emperors. And by 1000 CE, the Roman Catholic Church had become the most powerful and influential institution. اب کیونکہ ایسٹرن اور ویسٹرن امپائر کے اندر اتنا کیتھولک چرچ والوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, لیکن اب کیونکہ اسٹیٹ جو ہے نا اسٹیٹ ریلیجن کرسچینٹی ڈکلیئر ہو چکا تھا اور عیسائیت کہہ دیا گیا تھا بادشاہ کی طرف سے, تو اب ظاہری بات ہے لوگوں نے رجوع کیا چرچ کی طرف, کیونکہ جو مذہب لوگ اپناتے ہیں, جیسے کوئی جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ مسجد اور مولوی حضرات اور مفتی حضرات کی طرف رجوع کرتا ہے کہ مجھے آپ
طریقے سے بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور میں کیسے اس پر عمل کر سکتا ہوں. تو اسی طرح جو عیسائیت میں شامل ہوتے جا رہے تھے ان کو چرچز کی ضرورت تھی, ان کو بشاپس کی ضرورت تھی, ان کو پادریوں کی ضرورت تھی, ان کو کرسچن بننے کے لیے اس کی ہدایات کی ضرورت تھی. تو اب کیا ہوا کہ چرچز اور بشاپس جو ہے نا روم میں بہت زیادہ پاور پکڑنے لگے, کیونکہ ساری عوام کی توجہ جو تھی نا ان کی طرف ہو گئی تھی. اور تقریباً 1000 سال کے اندر اب بادشاہوں کی اتنی نہیں سنی جاتی تھی جتنی کہ ان چرچز کی سنی جاتی تھی, چرچ میں بیٹھنے والوں کی سنی جاتی تھی. یہاں تک کہ آرمی کو جو آرڈرز ملتے تھے یا حکومت جو بھی کام کرتی تھی وہ انہی چرچ سے آرڈرز آتے تھے اور انہی کے آرڈرز مانے جاتے تھے کہ حکومت کیسے چلانی ہے. یا اگر آپ دیکھ لیں کہ ہماری اگر مسجد میں کوئی امام ہے اور وہ ہمارے وزیر اعظم کو کہے کہ بھئی اس طرح کر کے چلاؤ اپنی حکومت, تو کیا وہ مانے گا وزیر اعظم؟ کبھی نہیں مانے گا. جبکہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے, ہمیں اسلام کے اوپر, ہم نے یہ اللہ کے نام کے اوپر اس ملک کو حاصل کیا ہے, لیکن یہاں پر نام صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ویسے اسلامک کنٹری نہیں ہے یہ, کیونکہ یہ ہم نے رہنے نہیں دی اسلامک کنٹری. لیکن ادھر کیا تھا کہ انہوں نے چرچ والوں نے اپنا حکومت بنا لی ہوئی تھی سمجھنے ایک طرح کی, یعنی چرچ پوری حکومت کو اور ملک کو لے کے چل رہا تھا, ہر قسم کے معاملات چرچ میں طے پاتے تھے. The church played a significant role in defining the society and politics of that time. اب وہ معاشرے کو بھی اور حکومت دونوں کو لے کے وہ چرچ اس وقت چل رہے تھے. The church served to give people spiritual guidance. اس کے علاوہ وہ لوگوں کو روحانیات کی طرف متوجہ کر رہے تھے, یعنی ان کو حضرت عیسیٰ کی طرف اور حضرت عیسیٰ سے جوڑ رہے تھے اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر لے کر چل رہے تھے. The teaching of the church were a certainty to the people of the middle ages. اب اس چرچ کی جو ٹیچنگ تھی نا وہ ہی آخری بات ہوا کرتی تھی اس دور میں, اس مڈل ایج میں. مڈل ایج کیا تھی؟ جب ایسٹرن اور ویسٹرن امپائر جو روم کی ہے نا وہ زوال کا شکار ہوئی, وہ جب گری اور بائزنٹائن امپائر پروان چڑھی, تو بس اب جو حکم دیا جاتا تھا نا وہ ان کو یقین کرنا پڑتا تھا, ان کو اس میں کوئی بولنے کی اجازت نہیں تھی, اس کے خلاف جانے کی اجازت نہیں تھی. ان کے لیے وہی سب کچھ تھا جو چرچ میں ان کو سمجھایا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا, بس ان کو اسی پر یقین کرنا ہوتا تھا. There was no room for doubt and questions were not tolerated. اور چرچ کے اندر آپ کسی قسم کا کوئی کوشچننگ نہیں کر سکتے تھے, ان سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ ایسا کیوں, ہم نے تو ایسا نہیں سنا, تو ہم کیوں, کیا, کیسے, یہ والے سوال آپ کو اجازت نہیں دی جاتی تھی اور بالکل برداشت نہیں کیے جاتے تھے. اور ان لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھی جو کسی قسم کا شک رکھتے تھے یا کوئی سوال کرتے تھے چرچ میں بیٹھ کے. It also served as their government. وہ اپنی گورنمنٹ کو بھی ایسے ہی چلاتے تھے, یعنی جو پوپ نے کہہ دیا نا, پادری نے کہہ دیا, بس بادشاہ نے وہی کرنا, اس نے آگے سے سوال نہیں کرنا کہ آپ مجھے یہ آرڈر کیوں کر رہے ہیں اور میں اپنے ملک میں ایسا نہیں کروں گا. تو یہ بادشاہ کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ آگے سے سوال کرے یا انکار کرے. The Pope was more powerful than the king. اور یہی وجہ تھی کہ پادری اب بہت زیادہ طاقتور ہو گیا تھا, یہاں تک کہ بادشاہ سے بھی کہیں اوپر اس کو طاقت مل چکی ہوئی تھی. The common people refused to pay taxes and were reluctant to join the army, which resulted in the weakening of the empire. اب لوگ جو ہیں نا وہ تنگ آ چکے تھے بادشاہ سے, کیونکہ بادشاہ ہیوی ٹیکسز لگاتا تھا اور بہت برا انسان تھا, اور یہی وجہ بنی اس امپائر کے, بائزنٹین امپائر کے گرنے کی اور زوال کی. آپ نیچے اب پکچر دیکھ رہے ہو, یہ آیا صوفیہ اس وقت چرچ تھا جس کو اب باقاعدہ مسجد بنا دیا گیا ہے استنبول کے اندر, اور اس کا نام فی الحال انہوں نے چینج نہیں کیا, تو یہ حاجیہ صوفیہ تھا, اب یہ آیا صوفیہ نام رکھ دیا گیا ہے اس کا, جو کہ اب ایک مسجد کا درجہ لے چکی ہے. اور میرے خیال سے 2-3 سال پہلے اس میں باقاعدہ اذان دی گئی اور پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا. اب ہمارے ٹاپک جو ہے اس کا لاسٹ جو ہمارا رہ گیا ہے وہ یہی چیز ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی ان دا کیتھولک چرچ. کیتھولک چرچز جو کہ بائزنٹائن امپائر کے اندر اس وقت پوری پاور کے ساتھ چل رہے تھے, تو ان میں کس طرح جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کیا, تقسیم کیا گیا تھا پاور کو, کہ سب سے زیادہ پاور کس کے پاس ہوگی, اس سے کم کس کے پاس ہوگی, اور اس سے کم کس کے پاس ہوگی. تو یہ جو ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی کا ایک آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہا ہے نا, اس کو آپ نے ایز اٹ از, جیسے ایروز جا رہے ہیں ان کو ایسے ہی فالو کرنا ہے, ایسے ہی یاد
یاد کرنا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے اور یہ CP1 میں آپ کو آتی ہی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب سب سے زیادہ بڑی اتھارٹی کیا ہے؟ پوپ کے پاس ہے, اور پوپ 2 لوگوں کو اب آگے آرڈرز پاس کرتا ہے, جس میں آرچی بشاپ ہے اور کارڈینلز ہیں. اب یہ 2 لوگ, آرچی بشاپ اور کارڈینل میں سب سے زیادہ پاور آرچی بشاپ کے پاس ہے, کیونکہ وہ لیسر بشاپ, پریس, اباٹ آف دا مونیسٹری اور مونکس ننس, ان سب کو آرڈر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ایروز دیکھ رہے ہو کہ آرچی بشاپ کہاں کہاں اپنے حکم چلا سکتا ہے. تقریباً کارڈینل کو چھوڑ کرنا باقی سب پہ اس کے آرڈرز چلتے ہیں. وہ اپنے آرڈرز پاس کر سکتا ہے اور ان لوگوں کو اس کی سننی پڑے گی, 4 لوگوں کو, جن میں لیسر بشاپ ہے, پریسٹ ہے, اور اباٹ آف دا مونیسٹری ہے, اور مونک ننس ہیں. اور کارڈینلز جو ہے نا, اس کے پاس صرف 2 پاورز ہیں, صرف 2 لوگوں پر وہ اپنا حکم چلا سکتا ہے, وہ ہیں اباٹ آف مونیسٹری اور مونکس ننس. اب بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک لکھ دیتے ہیں لیکن ایروز غلط لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے نمبر بہت کم آتے ہیں, اور یہ پیچھے بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو آپ کائنڈلی یہ یاد رکھیے گا کہ پوپ کے بعد آرچی بشاپ کے پاس سب سے زیادہ پاور ہوتی ہے, اور کارڈینل کے بعد, اس کے بعد کارڈینل کے پاس صرف 2 پاورز ہوتی ہیں. تو یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. آپ کائنڈلی جتنے ایڈز آتے ہیں ان کو ضرور واچ کیا کریں فار ٹو سپورٹ مائی چینل. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.